अस्सलाम वालेकुम। मुनफित अज्जो के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि कुछ लोग बहुत मायूस हैं कि कोरोना ज़्यादा नहीं फैला, तो उनको नाम नहीं मेंशन करने चाहिए थे कि वो कौन लोग हैं। नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर आहिस्ता आहिस्ता ना चालाक होता जा रहा है, उसको पता है कि लोगों को पता है कि कौन लोग हैं एग्जैक्टली। सही। हज़ब उल्मा के साथ मुशावरत के नतीजे में हुकूमत के साथ जो फैसला हुआ है नमाज और तरावी के हवाले से कि वो पढ़ी जा सकती है मस्जिद में, जबकि दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि वो नमाज और तरावी घर में पढ़ेंगे। देखो, ये हुकूमत का एक डरा और सहमा हुआ फैसला है। मुझे जमहूरियत के इन्हीं चौचनों से नफरत है। सऊदी अरेबिया से आया ना एक फैसला, जी, ख़त्म, मैं उनका मानूंगा, ठीक है। सो ये मेरे नज़दीक ये हुकूमत का सहमा और इंतहाई डरा हुआ सा फैसला क्या है। इट्स नॉट देयर जॉब बेसिकली एनीवे। अब रह गया मौलाना फजल रहमान वाला, तो मेरे दिल में उनके लिए बेतहाशा इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है, एहतराम में इजाफ़ा हुआ है। ये अगर माइंड सेट हो हमारे रिलीजियस लीडर्स का, तो शायद हमारा पेंडा थोड़ा आसान हो जाए। बहुत खूबसूरत मौलाना फजल रहमान का पिछले दिनों चंद महीने पहले की बात है, उनके कुछ लोगों ने मेरे लोगों से रब्ता किया, वो तशरीफ़ लाना चाह रहे थे तो समहाउ नहीं हो सका। अब मेरी बड़ी ख्वाहिश है उनके इस फैसले के बाद, पहले वो मिलना चाह रहे थे, अब मैं मिलना चाह रहा हूँ। That is the difference. ठीक है। कराची से पीटीआई के एमएनए नजीब हारून ने इस्तीफा दे दिया और उनको मनाने की बड़ी कोशिश की जा रही है। नजीब हारून को दायरा मैं नहीं जानता, उनका इस्तीफा ठीक है, उनको मनाने की कोशिश भी काबिल एहतराम है। उनका इस्तीफा काबिल एहतराम है, उनको मनाने की कोशिश काबिल एहतराम है। उसकी वजह हमारी पॉलिटिक्स में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये चमचे कड़छे होते हैं मोस्टली लीडरशिप के ना, आगे पीछे फिरने वाले, दुमे हिलाने वाले, ये मेंटालिटी है हमारी। इतना बाइज्जत और बावकार आदमी नजीब हारून साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको मैंने देखा भी नहीं, मैंने तो नाम भी अभी सुना है, सच्ची बात है। तो और ऐसे एक बाइज्जत आदमी को, बावकार आदमी को मनाना बज़ात खुद एक बावकार और बाइज्जत हरकत है। और एक आखिरी बात, वो हुक्मरान बड़ा बदनसीब होता है जो चमचों, कड़छों और खुशामदियों को देख के खुश हो। वो बदनसीब होता है, बदबख्त होता है। उसकी वजह है कि जो आदमी अपनी इज्जत नहीं कर सकता, वो किसी की इज्जत, किसी कॉज की इज्जत, किसी मिशन की इज्जत, किसी पार्टी की इज्जत, अपने किसी लीडर की इज्जत कर ही नहीं सकता। मुझे सबसे ज़्यादा अजीज जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी, मैं ऐसी की तैसी, ठीक है। और ये खुशामदी आपको मुखलिस मशवरा भी नहीं दे नहीं, सकता। सवाल नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो खुशामदी सवाए खुशामद के, दुमे हिलाने वाला सवाए दुम हिलाने के कुछ नहीं कर सकते ये लोग। बाइज्जत आदमी की इज्जत करो। अब अगर ये इमरान ने ड्यूटी लगाई है कुछ लोगों की कि मनाओ, तो जाओ मनाओ उसके, तुम बाइज्जत लगोगे। ठीक है। अच्छा, बुरे हसन साहब, बुरे दिन और बुरी खबरों के साथ साथ कुछ अच्छी खबरें भी हैं जो मैं मेंशन करना चाहूंगी। अच्छा, मैंने तो पूरा कॉलम लिखा है, यही क्या बात हुई, मैं मेंशन करना चाहूंगी तो मैं और मजीद ऐड करूंगी ना उनमें थोड़ी सी मिर्च मसाला डाल जी। वज़ीर आज़म की अपील के बाद कोरोना बहरान की वजह से गरीब ममालिक वैसे भी बहुत मुश्किल में है। इसमें आलमी मालियाती अदारों का पाकिस्तान का $12 बिलियन का कर्जा 1 साल के लिए मौखर कर दिया है। इसके अलावा IMF का $1.4 बिलियन देना, अमेरिका का $84 लाख देना। तकरीर बंद करो, लोग पढ़े लिखे देंगे ना, बता लें एक मिनट ना, आप ये अवाम को पता है, हमें अपने व्यूअर्स की जहानत पे शक नहीं कर रहे हैं, ये सारा कुछ सबको पता है। अंग्रेजी का मुहावरा है, आपको पता होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जी। उर्दू का मुहावरा बहुत ही मजेदार है। कुबड़े को लात रास आ गई, कुब्बे नु लत लगी, ओदा कुब निकल गया। सो हमारा इसमें एक पहलू बड़ा अफसोसनाक है कि वही मैं बात कर रहा था ना, खुशामद की और चमचागिरी का कल्चर। ये किस बात पे फख्र कर रहे हैं कि हमारे वज़ीर आज़म ने सबसे पहले कहा था कि माड़ों का, गरीबों का, मजबूरों का, भूखे नंगे लोगों का
اس کو قرضے میں ریلیف دے دو، معاف کر دو یا ریلیف دے دو، ہاں اس بات پہ فخر کیا جا رہا ہے. یہ مینٹالٹی ہے کہ کیا کس بات. ہاں کہ سب سے پہلے یہ $1 ٹریلین آئیڈیا ہمارے پرائم منسٹر نے فلوٹ کیا تھا. لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ. بہرحال چلیے ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد فردر ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سب کورونا کے سب خوفناک حقائق ہیں. کورونا سے دنیا بھر میں 1.5 لاکھ اموات ہو چکی ہیں. کچھ نہیں ہے، اور اب تو کہہ رہے ہیں جہاں پہ جی بالکل نہیں. میں کچھ اور کرنے کی کوشش نہیں کرنا کسی کو کہ کوئی ایڈوینچرزم پہ اتر آئے. لوگ احتیاط کرنی چاہیے. لیکن دنیا بھر میں روڈ ایکسیڈنٹ سے سالانہ 13,50,000 روزانہ 3700 موتیں، 60 لاکھ سال میں ہارٹ اٹیک یا جو بھی کہہ لو، گھریلو تشدد 30,000 سے زائد. ٹی بی سے 69,000 پیپل ڈائے ان پاکستان. یہ وہ زمانہ نہیں ہے. ہیپاٹائٹس سے 1,30,000. ہیپاٹائٹس ہمارے یہاں مفت ملتا ہے. بالکل گندا پانی ہے. یہ سارا تو بہت لمبی ہے اس کی تاریخ. اور یہ دیکھو ایک اور بات، تھر میں دیکھیں، ایک بات آپ ذہن میں رکھو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں اور اس کی وجہ سے اور اس کے ساتھ بہت ساری نئی ایجادات مارز وجود میں آئیں. اسی طرح جو پلیگ ہے یہ پہلے شروع اور لمبی تاریخ ہے، اس میں نے کہا جانا 18ویں صدی تک یہ چلتا رہا معاملہ. اور اس کے نتیجے میں بہت اختصار سے یہ بات کر رہا ہوں. پلیگ کی جو لمبی ہسٹری ہے میرے سامنے موجود ہے، یہ نیٹ پہ اویلیبل ہے، پڑھ لیں. آپ کو اندازہ ہو 18ویں صدی کے بعد جو انڈسٹریل ریولوشن آیا جس نے بنی نوع انسان کی سمت تبدیل کر دی، جس نے سوچ تبدیل کر دی، جس نے ہمارا رہن سہن، سوچنا اٹھنا بیٹھنا سب تبدیل کر دیا. اس کے پیچھے اچھا ہاں یہ تاثر بہت غلط ہے کہ یہ چوہوں کے اوپر کو پسو ٹائپ ہوتا ہے، اس سے پھیلتا ہے. اس کا بعد میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس کی وجوہات ڈفرینٹ تھیں. بٹ اس طرح کے عذابوں کے پیچھے بھی قدرت کے کوئی اپنے راز خوشی. ہاں دیکھو، جیسے ابھی ریسنٹلی میں نے لکھا تھا، اسی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ بددعا ہے کرونا کس کی؟ تتلیوں کی، گلہریوں کی، چڑیوں کی ہے. ٹھیک ہے، ایسا جگنوؤں کی بددعا ہے. اس سلسلے میں نا میں 2 شعر، ایک تو نظم چھوٹی سی، لون میں ایک بھی بیل ایسی نہیں، لون میں ایک بھی بیل ایسی نہیں، جو بدیسی پرندے کے پر باندھ لے، جنگلی آم کی جان لیوا مہک، جب بلائے گی واپس چلا جائے گا. سو آلودگی کی کمی نے ان کو بلاوا بھیجا ہے اور واپس. اور ادیم ہاشمی میرے دوست تھے، اللہ گری کی رحمت کرے، بہت خوبصورت شاعر. یہ ان کا ایک شعر ہے، اسے پسند ہیں پھول اور تتلیاں جگنو، اسے پسند ہیں پھول اور تتلیاں جگنو، میں اب کی بار پرندوں کے پر بھی لاؤں گا. زندگی کا حسن جو ہے یہ لینڈ کروزریں، یہ وہ بات کی بات ہے. یہ جو جگنو اور پرندے پر نیچر، ایگزیکٹلی یہ سمبولک بات ہے. چلو، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سزاؤں کا آرڈیننس 3 سال قید، بھاری جرمانے، ایون خفیہ ایجنسیوں کو بھی استعمال کریں گے اس معاملے میں. یار یہ تو بہت کمال کا فیصلہ ہے. عمران کو اس میں مبارکباد دینی چاہیے. اچھا فیصلہ ہے. میں تو کہتا ہوں 3 بھی نہیں، ان کو 30 سال کی سزائیں دو. یہ فائرنگ اسکواڈ کا کیس ہے. میں دیکھو کچھ باتیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت اگریسو اور بڑی زہریلی بات ہے. نہیں، اس طرح نہیں. بس میں کہتا ہوں جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے، وہ دیکھو تم 2 4 5 بندوں کو مارتے ہو، سزائے موت ہے ایک بندے کو مارنے پہ. تم نسلیں مار رہے ہو، ان کو تھوڑے تھوڑے جرمانے کر رہے ہو. یہ ڈکیت ہیں. جو نسلوں کو مار رہا ہے اس کو سیدھا فائرنگ اسکواڈ کے آگے لاؤ. اب یہ جو لوگ رمضان کے مہینے میں یار، یعنی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو صحیح معنوں میں یہ سحری اور افطار یہ ان کے منہ سے چھین رہے ہیں. جی اچھا ہے، لیکن پرابلم ہے پرائم منسٹر کو یہ سوچنا ہوگا سزائیں پہلے بہت ہیں. کدھر گئیں وہ انگلینڈ پھر رہی ہیں. سمجھ گئے ہو نا؟ سزائیں کتنی ہیں، مجھے اس سے دلچسپی اتنی نہیں ہے جتنی اس بات سے ہے کہ ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا. اور اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے، یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ خفیہ ایجنسیز کو انوالو کیا جائے ٹو نو کہ یہ کون سے بدکار لوگ ہیں جو یہ کام کریں. بدکاری یہ بدترین قسم. چلیں صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، دیکھتے رہیے میرے مطابق.
ویلکم بیک ٹو میرے مطابق سب کورونا کی وجہ سے دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی گھروں میں محصور ہے. دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کو 8 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا. 8 ماہ. دیکھو اس میں جو ایک لمبی بات ہے, میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا کہ پرائم منسٹر نے موسٹ پرابیبلی الجیر کے بھٹو صاحب کو قبرستان دکھا کے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل یہ ہے, جب کشمیری اتنے بڑے قبرستان بنا لیں گے تو آزادی ملے گی. کوئی اس طرح کی بات میں کو بات بھول نہ جاؤں. میں نے بھی دیکھا ہے وہ قبرستان الجیر میں. اچھا, تو یہ تو زندگی موت کی جنگ ہوتی ہے, آزادی کی جنگ تو پھر اسی طرح ہے. لیکن جو ایک بات میرے ناقص فہم میں نہیں, میری عقل میں فٹ نہیں بیٹھ رہی, کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے ہیں سالسی کرو. سالسی کیا ہوتی ہے؟ سالسی کون کرو, کیوں کرو؟ اگر وہ کہہ دے کہ یوں ہی چلے گا, سالس کی تو بات ماننی پڑتی ہے. جو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں, میرا اپنا دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے, میں پینڈو آدمی ہوں. جب پریا میں جب آپ سپورٹ کر دیتے ہو اپنا معاملہ, تو پھر جو فیصلہ آپ نے accept کرنا ہے, whatever is decided, بالکل you'll have to accept it. سالسی کس بات کی بھائی؟ پارٹی کون ہے, کس کے بارے میں بات کر رہے ہو آپ؟ کشمیریوں کے بارے میں بات کر رہے ہو. سوال یہ ہونا چاہیے کہ بھائی کشمیریوں کو فیصلہ کرنے دو. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ انتخابات ہوئے تو نون لیگ مارجن سے جیتے گی. ابھی بھی انہیں یہ لگتا ہے. ہائے, ہمارے ہاں کہتے ہیں پکے گا تو پھوٹے گا, ہوگی تو جیتے گی. صحیح. شہباز شریف نے نیب میں پیش ہونے سے بھی معذرت کر لی ہے. کمال کی بات ہے. کیوں؟ قوت مدافعت. جب انگلینڈ میں یہ ہے آنیاں جانیاں ان کی دیکھتا ہوں میں, تو لگتا ہے ٹین ایجر پھر رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں بھی دیکھ لو, بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں یہ. اچھا, دوسری بات, ان کی قوت مدافعت کا تعلق اقتدار کے ساتھ ہے. آج اگر ٹیلی فون چلا جائے کہ جی آپ کل صبح وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا رہے ہیں, تو ایسی قوت مدافعت. پھر دیکھو پورے شہر کی پولیس جاتی عمرے تو ماڈل ٹاؤن یا ان کے جو سو کالڈ ہر جگہ جہاں بھی ان کا کوئی ٹھوٹ ٹھکانا ہوتا ہے, اس کو تبدیل کر دیتے ہیں اس میں کیمپ آفس. ٹھیک ہے, کتنا کا, کتنے ارب؟ 14 ارب سے زیادہ یہ دو بھائی. کس کھاتے میں؟ سیکیورٹی کیمپ آفیسز. یہ قوت مدافعت ہے, وہ چھینی ہوئی ہے آج کل. باقی تو کوئی بات نہیں. صحیح. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان سنگین ترین بحران میں بھی کارکردگی کر کے دکھائیں. اور تم تو رنگین ترین میں نہیں کر سکے. عمران تو is doing very well. بلکہ مجھے حیرت ہو رہی ہے جتنی متانت سے, جتنی مضبوطی سے. دیکھو بات سنو, یہ کھیل بڑا خطرناک ہے. یہ ادھر اس کا عقلوں کے ساتھ اتنا تجربہ نہیں ہے. کنسرن ہے رب العزت ہی عزت رکھے تو رکھے. یہ کسی طرف بھی لاک ڈاؤن ہو نہ ہو, کیا بڑا مشکل ہے. یہ جو ہے نا آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے, یہ کہہ رہا ہے سنگین ترین بحران. بھئی کیا کرے وہ میرا. اچھا, جیسے چائنا میں جو ہمارے بچے پھنسے ہوئے تھے, یہی زیادہ تر پاپولر بات ہوئی تھی نا کہ جی لاؤ لاؤ لاؤ, پتہ لگا نہیں. سو اللہ سے رحم مانگیں, کرم مانگیں, اللہ ہدایت دے, حکمت عطا کرے, بہتر فیصلوں کی توفیق. باقی تم تو میں نے کہا نا رنگین ترین معاملات میں. بالکل صحیح. اس پہ سیاست کرنے کے بجائے آپ ان کے ساتھ مل کے کریں. سیاست انہوں نے کیا کرنی, سیاست تو سیاست دان کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بڑا پرابلم ہے. ہمارے ملک میں زبان زد عام, آپ نے بھی بول دیا, ٹھیک ہے, کیا جی اس مسئلے پہ سیاست. تم اس ملک میں سیاست نہیں ہو رہی. اس ملک میں مدتوں سے سیاست ہوئی نہیں. وہ کی تھی بابائے قوم محمد علی جناح نے, جس کو جھک کے کوئی ملتا تھا وہ جھاڑ دیتے تھے. اسٹوڈنٹس ملنے گئے, لیٹ ہو گئے, ملنے سے انکار کر دیا. وہ باپ تھا, وہ تربیت کر رہا تھا. یو انڈرسٹینڈ. خوشامد کی, ڈانٹ دیا. کسی نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہے, یہ مولانا ہے, سیدھا سادہ محمد علی جناح. اسٹاپ اٹ. کوئی جھک کے ملا, کہا سیلف اسٹیم, اپنی عزت نفس کا خیال کرو. پالیٹکس وہ اسٹریٹ. لیکن ہمارے پولیٹیشنز نے تو پالیٹکس کو ایک دشمنی. دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا, انکرپٹیبل, انپرچیسیبل. یہ تو ان کے جو مخالفین تھے وہ کہتے تھے. یہ سیاست کرتے ہیں, سیاست اس کو کہتے ہیں.
یعنی جس معاشرے میں محاورہ ہو کہ یار چھڑ سیاست نہ سیاست نہ کر، کر، اس کا ہاں۔ مطلب وہی ہے تو میں کہہ رہی ہوں، تم negativity میں گند، اس کا ہو۔ مطلب ہے تم گند مار رہے ہو، تم کچ مارتے ہو، تو یہ پیداوار ہے بالکل یہ صحیح۔ محاورہ ان سیاستدانوں کی کیونکہ ہم نے تو سیاست یہی دیکھی ہے ہاں نہیں سیاست۔ یہ کچی مار بالکل صحیح۔ اسی نوٹ پہ اپنے ویور سے جا چاہیں گے، لیکن نہ بھولیے MMA@geo.tv پر اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔